नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका पुरतबा खैर मक़दम करते हैं। दिल की अमीक़ गहराइयों से मौलाना साहब आपका हम इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। राह नजात में नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है हुकूक़ुल इबाद। इस्लाम की तालीमात पर अगर गौर किया जाए तो इस्लाम ने मुआशरे पर तवाज़ुन पर जोर दिया है, अदल इंसाफ की बात कही है, हक़ की तरफदारी की है और ना हक़ को पसंद नहीं किया है। एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं तो दूसरी जानिब हुकूक़ भी अता किए गए हैं हम सबको। मोटे तौर पर देखें तो ये हुकूक़ दो तरह के हैं, यानी एक हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद, यानी इंसान पर इंसान के हुकूक़ हुकूक़ुल इबाद में आते हैं। और अल्लाह ताला चूँकि गफ़ूर रहीम हैं, लिहाजा सच्चे दिल से नादिम हुआ जाए, मुआफ़ी तलब की जाए, मुआफ़ी मांगी जाए, नादिम हुआ जाए, तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं, मुआफ़ी का दर खुला रहता है। बहरहाल इसके बरक्स अगर हम हुकूक़ुल इबाद की बात करें तो इंसान ही इंसान को माफ़ कर सकता है, बंदा ही बंदे को मुआफ़ कर सकता है। बहरहाल हुकूक़ुल इबाद पर बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी, मौलाना साहब से रुख करेंगे मौलाना साहब का। और सबसे पहला सवाल यही है कि हुकूक़ुल इबाद मौलाना साहब है क्या, इसको तफसील में बयान फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल्लाह ये दो हक़ हैं। हर इंसान के ऊपर दो हक़ आयद होते हैं। अल्लाह का हक़ तो बहुत सारी चीज़ों में हम सामने आता रहता है, नमाज़ पढ़ना, हज करना, रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें हुकूक़ुल्लाह में आती हैं। और हुकूक़ुल्लाह का मामला बहुत वसी है, बहुत दायरा उसका कुशादा है और एक बड़े ज़बरदस्त गनी से वास्ता है यहाँ। बेशक खुदा पाक को अगर हम इबादत ना करें तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। हम इबादत करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और गुनाह करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक हदीस कुदसी में फरमाया गया है कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन, जिन और इंस जितने दुनिया से चले गए वो भी, और जितने मौजूद हैं ये भी, और जितने आने वाले हैं वो सब एक जगह मैदान में जमा हों। अला अफजर क़ल्बि रजुलिन मिनकुम, तुम में बदतरीन दिल का सा जो आदमी हो सकता है, शैतान इब्लीस जैसे नऊज़ बिल्लाह सब हो जाएं और जी भर के गुनाह करें। मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी सल्तनत की किबरियाई में इतना सा भी फ़र्क नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी। मैं तो गनी बेनियाज हूँ। अगर उसके शान में कोई गुस्ताखी होती है तो जुर्म तो वो भी है, लेकिन उससे हम जब सच्चे दिल से बार बार माफ़ी मांगते हैं तो वो चाहे तो माफ़ कर देता है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन हुकूक़ुल इबाद, बंदों के ज़िम्मे जो हुकूक़ हैं उनका मामला बड़ा नाजुक और बड़ा संगीन है। और हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत में दो किस्म के अदालतें लगाई जाएंगी। जी जी। एक तो हुकूक़ुल्लाह की होंगी, जी। उसमें अल्लाह के हक़ में जो कमी हुई है किसी बंदे से उसका हिसाब देना होगा। और दूसरी अदालत लगेगी बंदों के ज़िम्मे हुकूक़। जी जी। ये इतना वसी दायरा है ये भी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सड़क पे चले जा रहे हैं जी। एक आदमी उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हैं और मोबाइल में नंबर मिलाते मिलाते सीधे चले जा रहे हैं, आपने देखा नहीं दूसरे के कांधे से कांधा टकरा गया आपका। जी जी जी। ये हक तलफी हो गई सामने आने वाले की, उसके हक की पामाली हुई, उसके हक की पामाली हुई है और इसमें आपको गलती हुई है। और शरीफ आदमी अव्वल तो ऐसा करेगा नहीं। जी जी जी। और दूसरे अगर ऐसा हो जाएगा तो माफ़ी मांगेगा। माफ़ी मांगने का मतलब यह है कि कुछ गलती हुई है। जी जी। बस में बैठे हुए हैं दो आदमी जी, एक की सीट खाली है, एक आदमी बैठा हुआ है, वो अगर दीवार से जरा हट के ज्यादा जगह लेके बैठा हुआ है तो हक तलफी कर रहा है बराबर वाली सवारी की। जी जी। दो सीटें हैं तो आधे का हक आपको है, आधे का दूसरे को। कितनी मामूली सी बात है, ये बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात नहीं। वो जब बैठा है तो उसको दिक्कत हो रही है बैठने में। गर्मी का मौसम है तो आप तो अपने आराम की खातिर अड़े बैठे हैं, वहां से सरकेंगे नहीं। दूसरा परेशान हो रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ है, बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, आप जवान आदमी हैं, बैठे हुए हैं। आपके ऊपर क्या फर्ज आयद होता है? आप खड़े हो जाएं, कहें चचा मियां आप बैठ जाइए।
یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. کیونکہ بزرگ ہونے کے ناطے ان کا یہ حق بنتا ہے. ایک بزرگی کا حق ہے وہ. جی جی جی. وہ نیک ہے، بد ہے، شرابی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی آج ہم ہے. دیکھتے ہیں میٹرو ٹرین میں دیکھتے ہیں، ٹرین میں دیکھتے ہیں، بسوں میں دیکھتے ہیں. اسی بات کو اگر میں کہوں تو اگر کوئی حاملہ عورت کھڑی ہے، کوئی بزرگ خاتون کھڑی ہے، بزرگ کھڑا ہے، تو نوجوان اگر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جگہ آفر نہیں کرے گا. نہیں، وہ نہیں کرتا ہے. یہ اس کی بے حسی ہے. اور میں ایک بات دل کے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت بے حسی بڑھتی جا رہی ہے. پورے ملک میں، پوری دنیا میں بے حسی بڑھ رہی ہے. آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کچھ بھی ہیں، میں پہلے بیٹھا ہوں تو میرا حق ہے. میں کیوں اٹھ جاؤں تمہارے لیے؟ ہر آدمی جو ہے اپنی شان سمجھ رہا ہے اس چیز میں کہ دوسرے کو گانٹھے گا نہیں. وہ آدمی کو صرف اپنے حق کی پڑی ہے، دوسرے کے حق کی طرف وہ مڑ کر دیکھ نہیں رہا ہے. یہ تو آپ نے ہم لوگوں نے بہت معمولی سی بات کہی جو عام طور پر معمولی سے لگتی ہیں. بھائی کے حقوق نہیں دے رہا ہے، دوسرے عزیز اقارب ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. ان حقوق کی تمام پامالی ہو رہی. بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے. اگر بہن نے ترکہ طلب کر لیا ہے تو اس کے لیے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر بھائی نے اپنا حصہ مانگ لیا ہے تو اس کے لیے تمام دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ کل ہی ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے. جی جی جی. 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بالکل جوان عورت ہے. اس کے گھر والے، اس کے سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا حق نہیں دیں گے. بہت بڑی رقم بنتی ہے. اس کے بیٹے اور اس کے ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اخیر تک شادی نہیں کرو گی، یہ بچے جوان ہو جائیں گے، اس وقت اس کا حق دیں گے. اور اگر تم نے ابھی شادی کر لی تو اس کا حق نہیں دیں گے. جب اس کا حق ہے تو وہ تو دینا ہی ہے. بے شک. اگر آپ دیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آگے کا معاملہ جو کچھ ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. یہ تو عقیدے اور اللہ کے اوپر یقین کا معاملہ ہے. دنیا میں بھی آدمی بھگتتا ضرور ہے. بالکل دیکھنے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان آدمی کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے رعایت کرتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی دولت کی وجہ سے اگر اس کے پیچھے للو چپو کر رہا ہے، وہ اس کی خوشامد میں لگا ہوا ہے، یہ تو غرض مندی ہوئی. بلا شبہ. لیکن اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس نے رعایت کی ہے تو قید اللہ لہ، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے میں کوئی آدمی ایسا ضرور پیدا کرے گا جو اس کے بڑھاپے کی رعایت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مولانا صاحب دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے والدین ایک کونے میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی خیریت تک ہم نہیں لیتے. چونکہ والدین کو تو سب سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، آپ کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور ہم والدین کو مڑ کر نہیں دیکھتے. اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک ملازم لگا رکھا ہے. بڑے میاں کی، بڑے بیوی کی وہ خیال رکھتا ہے. بڑے میاں کو اس ملازم سے اتنا فائدہ نہیں ہے. وہ لا کے جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو بستر بدل دیتا ہے، اس کی چادر بدل دیتا ہے. اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بیٹا آ کے 5 منٹ اس کے پاس بیٹھ جائے. والدین کی آنکھیں اٹھے رہتی ہیں کہ کب ہمارا بیٹا ہمارے پاس آ کے بیٹھے، ہم سے 2 باتیں کرے. وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے. حالانکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ساری دنیا کے کاموں سے بڑا کام یہ ہے کہ تم اپنی اماں کے اور اپنے ابا کے پاس آ کے 5 منٹ بیٹھ جاؤ، خیریت پوچھ لو. ماں باپ نے کھانا کھا لیا ہے. جی جی. آپ کی دلہن نے اس کو کھانا دے دیا ہے انہیں. ملازمہ نے کھانا دے دیا ہے ان کو. لیکن آپ جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر اماں کو سلام کیجئے، ابا کو سلام کیجئے، پوچھئے کھانا کھایا. چاہے معلوم ہو چکا، فون سے بتا دیا آپ کی بیوی نے کہ کھانا اماں ابا کو کھلا دیا ہے، لیکن پوچھنا مقصد نہیں، مقصد ان کی دلداری ہے. بے شک بے شک. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اماں کھانا کھا لیا، ابو جی کھانا کھا لیا، کچھ اور ضرورت ہے، کچھ اور لا دوں، کوئی پسند کی چیز ہو تو مجھے بتا دیجئے. یا آپ کو معلوم ہے کہ امی سردی کے موسم میں تل بگا بہت شوق سے کھاتی ہیں. جی. آپ ساتھ میں لے کے آئے ہیں. امی کھانا کھا لیا؟ ہاں بیٹا کھانا کھا لیا، بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، آپ کو بہت پسند ہے نا، آرام سے کھا لیتی ہیں، دانتوں سے ان کا دل خوش ہو جائے گا. ان کا دل خوش ہو جائے گا. 10-20 روپے 50 روپے کی چیز ہے، لیکن دل خوش ہونا بہت بڑی چیز ہے. اور دل کی گہرائی سے جو دعا نکلتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو مولانا صاحب چاہے والدین کے حقوق کی بات کریں، بہن بھائی کے حقوق کی بات کریں، شوہر بیوی کے حقوق کی بات کریں، سماج کی بات کریں، تو یہ حقوق العباد کی پامالی ہے. مولانا صاحب اس پامالی کو تفصیل سے بیان فرمائیں. دیکھیے حقوق العباد کی جب ہم پامالی کرتے ہیں تو اس بات کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ 2 حقوق پامال ہو رہے ہیں. جی جی جی. 2 حقوق پامال ہو رہے ہیں. بندے کا حق ادا کرنا یہ اللہ کی بھی تاکید ہے. لہذا جب ہم کسی بندے کا حق کی حق تلفی کرتے ہیں تو اس کو بھی ستاتے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اس لیے اس کا حکم ٹوٹا ہے. یعنی حقوق اللہ کی بھی پامالی ہو رہی ہے. ہاں، اس لیے کہ والدین کی رعایت کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 15ویں پارے میں کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اور تم نے انہیں ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا تو باپ کا دل دکھایا، ماں کا دل دکھایا، اور اللہ رب العالمین
کے حق کو توڑا آپ نے، جی اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لہذا حقوق العباد کی جب آپ پامالی کرتے ہیں تو ایک ساتھ حق اللہ بھی ٹوٹتا ہے، حق العباد بھی ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو بے شمار زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہے۔ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے، کیلا کھاتے ہوئے سڑک پہ گزرتے ہوئے ڈال دیا، اور دوسرا اس پر اس کو پاؤں پڑا اور وہ گر گیا، اس کے چوٹ لگ گئی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں۔ بلا شبہ نہ آپ نے یہ کام کیا ہوتا، نہ اس کو چوٹ لگتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسے دیکھ کے چلنا چاہیے تھا، اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا، اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ یہ سمجھیے، دوسرے کی نہ دیکھیے، دوسرے کی خامیوں کو دیکھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنا بے حسی کی آخری حد ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ سماج میں اگر آپ نے جگہ کہ اس کا بہت وسیع یہ موضوع ہے، ایک ایک چیز میں ہم دیکھتے چلیں گے تو ایک ایک چیز میں نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگ گئے ہیں، کہیں فنکشن ہو رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر جا رہے ہیں، سب نے جوتے اتارے ہیں، آپ ان کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے جوتے خراب ہو رہے ہیں، کسی کی ایڑی مڑ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ حق تلفی ہے۔ مولانا صاحب، حقوق العباد کی پامالی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ دیکھیے اس کے نتائج بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آخرت میں جو اس کا جواب دیا جائے گا وہ بڑا سنگین ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جہاں کسی سے آپ کا نقصان ہو جائے تو آپ اس کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے آپ کی جیب میں کچھ نہ کچھ ہے، آپ دے دیں گے، اس کی سزا بھگت لیں گے، لیکن وہاں دینے کے لیے آپ کے پاس سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہوگا، وہاں آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ صاحب اکرام نے پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہی مفلس ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی، صدقہ خیرات کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں لوگوں کو ستایا، گالی دی، اکل مال ھذا، اس کا مال کھا لیا، اس کو شتم ھذا، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر لی، یہ سارے حقوق بھی اس کے ذمہ ہیں۔ اب قیامت میں جب ہم پہنچ رہے ہیں تو حساب کتاب جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کے ذمہ کسی کا حق ہے؟ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اس نے میری زمین دبائی تھی، پروردگار اس کا بدلہ دلائیے۔ اب کوئی پیسے تو لے کے گئے نہیں ہم وہاں کہ اس کا بدلہ دے دیں، نیکیاں دی جائیں گی۔ کوئی آئے گا، اس نے وہ کہے گا میری غیبت کی تھی اس نے مجھے گالی دی تھی، میں کمزور تھا، اس نے دنیا میں مجھے ستایا تھا، اس نے میرے تھپڑ مار دیا تھا، میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، وہ بدلہ دلوایا جائے۔ سب لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے لے کے ان کو دے دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے، پروردگار اس کے ذمہ میرا حق یہ ہے۔ پروردگار فرمائے گا کہ چونکہ اس کے پاس نیکیاں دینے کے لیے نہیں بچی ہیں، لہذا اب ہم یہ کریں گے کہ لا ظلم اليوم، آج کے دن ہمارے ہاں ظلم نہیں ہوگا، اب تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بدلے کی، تمہارے بدلے کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اور یہ آدمی جو بہت سارے صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ اور سب کچھ کر کے دنیا سے گیا تھا، وہ ان حقوق العباد کے بدلے میں اٹھا کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے آزمائش کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن ہم ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، ذرا سی بات میں امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی موقع ہوتا ہے کسی کو ستانے کا، کسی کو دبانے کا، ہم کرنے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے، اور ہمیں بالکل اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا کہ اس کے نتائج کتنے مضر ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ہم ایسا بھول کیوں جاتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے، جیب قطرہ جو ہے اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو بازار کے بھاؤ ایک تو پٹائی یہیں ہوگی، پبلک جو مار لگاتی ہے وہ الگ لگے گی، اور اس کے بعد پھر جیل میں جا سکتا ہے، اور اگر کہیں کا قانون ایسا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کٹا ہوا ساری عمر پھرے گا اور دنیا دیکھے گی اس نے کہیں چوری کی ہوگی، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ تو جس طرح سے ہم یہاں دنیا میں غلطی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کی کمزوری اور شیطان کا جال اور نفس کا لالچ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر آدمی سمجھدار ہو تو جو کام کل اس کے ساتھ آ سکتا ہے اسے آج سوچ لے گا۔ جو بچہ پڑھنے میں کوتاہی کر رہا ہے اسے اگر معلوم ہو کہ کل میں فیل ہو سکتا ہوں تو آج ہی وہ غفلت نہیں کرے گا، محنت کرنی شروع کر دے گا، لیکن کل کو نہیں سوچتا ہے، آج غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کل یعنی آنے والے دن کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں سوچتے ہیں تو اس طرح کی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو حقوق العباد کا دائرہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں بندوں کے حقوق بہت لمبے ہیں، بے شک بے شمار ہیں، اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں اگر کسی کے درمیان آپ کے درمیان تو میں ہو گئی
آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا، میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا، تو یہ تولا جائے گا کہ آپ کا کہنا جو تھا وہ زیادہ سخت تھا یا میرا کہنا زیادہ سخت تھا. آپ نے 4 باتیں کہیں، میں نے 5 کہہ دی، تو میرے اوپر 1 کا الزام زیادہ ہو گیا. آپ کی آواز ہلکی تھی، میری آواز تیز ہو گئی، تو میرے اوپر حق لازم ہو گیا. اتنی چیزیں دیکھی جائیں گی. اتنی نازک ہے یہ معاملہ اتنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں جتنا دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی سخت لفظ نہیں فرمایا. بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی کام کے لیے مجھے بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار تھا اور آپ بے چینی سے جواب کے منتظر تھے. بچہ کہیں جا کے کھیل کود میں لگ گیا، آنے میں دیر ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا انتظار تھے. جب وہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر کر دی آنے میں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جواب دہی کا خوف نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تمہاری پٹائی کر دیتا. یہ آخری درجے کی بات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو کہی، ورنہ اتنی بات بھی کبھی نہیں کہی. اور اس ایک چھوٹی سی بات کے اندر یہ بتا دیا کہ ہر قدم، ہر حرکت و سکون کے درمیان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر حرکت و سکون کا جواب دینا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ ہم آخرت میں ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کے یہاں حق کی بات ہوتی ہے، عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے، اور اسلام نے ہمیشہ عدل و انصاف کی طرفداری کی ہے، مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا غیر مسلم بھی حقوق العباد کے دائرے میں آتے ہیں؟ نہیں، جو مثال بالکل شروع میں نے دی ہے اس میں سامنے والا آنے والا جو ہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی نیک ہے، بد ہے، شرابی ہے، وہ اس کا فعل ہے، اللہ جانے وہ جانے. ہمارے ذمے ہر انسان کا ایک حق ہے، اور انسان تو بہت آگے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقروا الطیر فی وکناتھا، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں آرام سے رہنے دو. یعنی چرند پرند بھی حقوق العباد کے دائرے میں آتے ہیں اسلام میں. اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنے قسم کی نماز اور اللہ کی تسبیح یاد کر رکھی ہے. اسے معلوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، اس کے گن نہ گاتی ہو. تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر ایک کے یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی قسم کی نماز اور تسبیح سیکھ رکھی ہے، وہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے صرف نشانہ سازنے کے لیے، غلیل ہے، بندوق ہے، کوئی چیز ہے، اس سے نشانہ سازنے کے لیے آپ نے پرندوں کو مارا، ظلم کیا. اگر شکار کرنا مقصد ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، شکار کرو، اس کو گوشت کھاؤ جب تو ٹھیک ہے. لیکن یوں ہی مارا اور وہ تڑپتا رہ گیا، تم اپنے گھر چلے گئے. یہ بھی حق ہے جس کا جواب دینا گا، آپ جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. بہت معمولی باتیں ہیں، کتنی معمولی چیزوں پر بھی اسلام کی نظر ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق جو ہے آپ اس کا حق نہ چھینیں. اتنی باریک باتیں ہیں. مولانا صاحب، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ہم ان تمام تر چیزوں کو ایک مرتبہ پھر جن کو ہم بھول بیٹھے ہیں وہ یاد کر لیں. کم سے کم ہم بہت سارے سوالات آتے ہیں حقوق العباد کے، بھائی نے بھائی کا حصہ نہیں دیا، بہن کے لیے بھائی کا در بند ہو گیا، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، دوسرے قسم کے جو حقوق ہیں، تو کم سے کم ان کے نتائج پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کم از کم بہت ساری بھولیں کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں. نہیں، بہت سے لوگوں کو جو ہے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. جی آنکھ بند ہوتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے آدمی کو کہ میں نے فلاں حرکتیں کی تھیں اور اس کا انجام یہ ہے. بالکل تازہ واقعہ ہے. لیکن تب دیر ہو ہماری ایک عزیزہ ہمارے پڑوس کی رہنے والی، وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میرے شوہر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فلاں حاجی صاحب کی اتنی رقم ہماری طرف رہ گئی تھی، وہ ادا کر دو. وہ حاجی صاحب وہاں موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہماری دکان سے کچھ سامان ان کا مال جایا کرتا تھا، لیکن اب تو یاد نہیں، ان کا انتقال ہوا، وہ کھاتا ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں یاد آ جائے تم انہیں ادا کر دو، اور باقی یہ ان کا زیادہ ہو جائے تو یہ معاف کر دیں، اور ان کا کم رہ جائے تو یہ معاف کر دیں. مرنے کے بعد کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو دنیا ہی میں سدھار لیا جائے. اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ کسی کے حقوق
حق کی پامالی نہ ہو، حقوق اللہ کی پامالی نہ ہو، حقوق العباد کی پامالی نہ ہو، حق کے راستے پر ہم چلیں، عدل و انصاف کے راستے پہ چلیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اور وقت ہے ان سے بات کرنے کا۔ پہلی کالر تسمیہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، ان کا سوال جانتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام مکمل بتا دیجئے۔ جی میرا نام احسن ہے۔ احسن ہیں آپ، احسن بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ماں باپ پہ اف کہنے کا کیا مقصد ہے؟ بہت جیسے شکریہ، قرآن شریف میں آیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور آپ کی عمر بہت اچھی ہے کہ اس بات کو سوچ سمجھ بھی لیں اور ماں باپ کے حقوق بھی آپ جان لیں۔ بہت تفصیلی جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے یوسف پٹھان صاحب کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ فرمائیں یوسف صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر اپنی والدین والدے اپنے پہ جادو ٹونا کرتے ہیں برابر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ والدین ان ہی سے رشتہ توڑ سکتے ہیں یا پھر؟ میں بہت پریشان ہوں، 18 سال سے پریشان ہوں برابر، اور میری والدین ہی میرے پہ جادو ٹونا کرتے ہیں، میرے بچے 8 دن تک پریشان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سوال۔ بالکل یوسف پٹھان صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور 2 کالر سے ان کے سوالات ہم جمع کرتے ہیں۔ پہلی کالر ہماری اس وقت ہنا صاحبہ ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں۔ فرمائیں بہن ہنا کیا سوال ہے؟ ہنا صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہنا صاحبہ، فرمائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی بھائی جان، مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو قرآن شریف میں لفظ ہوتا ہے وہ زواد ہوتا ہے یا دواد ہوتا ہے؟ دال سے اس کی آواز نکلتی ہے، کیونکہ ایسا ہے دیوبندی اور بریلوی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ہم تو ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ زواد اور دواد کا فرق آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کون سا صحیح ہے، مولانا صاحب سے بالکل رہنمائی لیں گے، لیکن اس سے پہلے منیسا صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ بتائیں کیا سوال ہے بہن منیسا؟ فرمائیں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ منیسا صاحبہ سوال پوچھیں۔ غالباً منیسا صاحبہ سے بات ممکن نہیں ہے۔ ہنا صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب، کون سا لفظ صحیح ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں نہ دیوبندی کا کوئی معاملہ ہے نہ بریلوی کا۔ یہ لفظ جو ہے اردو، فارسی، ہندی کسی زبان میں ہے ہی نہیں، یہ حرف جو ہے صرف عربی میں ہے، بے شک، اور اس سے دیوبندی بریلوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر کوئی ادا نہیں کر پاتا سوائے عربوں کے، اس لیے یہ زوئے سے، دال سے سب سے الگ مستقل ایک آواز ہے اس کی۔ اس وجہ سے اس میں جس طرح سے ادا ہو سکے، دال سے بچ کے زوئے اور زے زال کے بیچوں بیچ آواز ہے اس کی بات، اس کا مخرج بھی جو بتایا گیا ہے وہ الگ ہے، الگ مخرج ہے۔ ہاں، جس طرح سے عرب کے لوگ جو ہے ڈال نہیں بول سکتے، ڈبل کو وہ ڈبل کہیں گے، ٹال کو وہ تال کہیں گے، تو اب اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کہاں سے بحث آ گئی؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں، تو ایک مرتبہ کہہ کر بتا دیجئے۔ اس میں جو ہے دال اور زوئے زے کے بیچ کی آواز ہے، جو جس سے ادا ہو جائے اتنا ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ عبدالنبی صاحب سے بات کریں گے۔ فرمائیں عبدالنبی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جناب ایسا ہے جو حقوق کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، جی ہاں، تو ایسا ہے جو میری سوتیلی ماں ہے، ہاں، تو اس کے بارے میں جتنا حقوق ہے میرے کو بتا دیجیے، کیونکہ ایسا تو میں بچپن سے یہاں رہتا نہیں تھا جی، تو اب فی الحال ابھی لاسٹ اسٹیپ پہ میں ادھر آیا ہوں، تو اس کے بارے میں میرے کو کیا حقوق ہے میرے بارے میں؟ بہت شکریہ عبدالنبی صاحب، اور یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ جی مولانا صاحب دیکھیے، کل پرسوں ہم نے ایک بات کہی تھی، راجہ کے گھر آئی رانی کہلائی، رانی کہلائی، جی، باپ کے گھر میں آئی ماں کہلائی، جی، تو ماں ہے، اگر وہ ماں نہ ہوتی، ایک کوئی اور خاتون ہوتی، اس کے بھی کچھ حقوق تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، تو وہ تو ماں کا درجہ ہے اس کا، اس لیے ان کے حقوق ادا کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، کوئی چیز وہ چاہیں تو وہ فراہم کرنے کی کوشش کیجئے جہاں تک آپ کر سکیں، اور جو ادب احترام حقیقی ماں کا ہوتا ہے وہی درجہ کا کچھ کم ہوگا، لیکن آپ کو وہ پوری رعایت ان کے ساتھ کرنی ہے، اور اس سے مزید ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے والد کو بھی خوشی ہوگی اس بات سے، جو آپ کے حقیقی والد ہیں ان کو بھی اس بات سے خوشی ہوگی کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی وہی احترام کر رہے ہیں۔ اسے 2 فائدے ہوں گے، اس خاتون کا دل خوش ہوگا، آپ کے والد کا دل خوش ہوگا، اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوگا کہ میری بندی کی یہ رعایت کر رہے ہیں، اس لیے اپنی طرف سے رعایت کرتے جائیے،
اس بات کو بھول جائیے، دوسرا کون کتنی میری رعایت کرتا ہے نہیں رکھتا ہے وہ جانے۔ بہت شکریہ۔ سریا صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ بتائیں بہن سریا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب ہمیشہ بتاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ حقوق، والدین کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ بس ہمیں کیا کرنا ہے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب اولاد کو بھی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت جس طرح سے اولاد کو یعنی چھوڑ دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور جب وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں لوگوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور جب ماں باپ اس حالت میں آ جاتے ہیں تب ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے، سب ماں باپ وہ چیزیں بھول جانی چاہیے، لیکن اولاد کے کیا حقوق ہے ماں باپ کی طرف سے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ کا سوال بہت عمدہ ہے، یعنی اولاد کے بھی حقوق ہیں، اس طرف ہم بات کریں گے۔ شاہین صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ شاہین صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شاہین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، تو آپ سوال پوچھیں ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرنے کے بعد۔ شاہین صاحبہ سے ہماری بات جو ہے ممکن نہیں ہوگی۔ بارہا اپنے ناظرین سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں، اتنی ہی دیر بند رکھیں جتنی دیر میں ہماری اور آپ کی بات فون پر ہو رہی ہے۔ بہرحال سریا صاحبہ کا سوال آپ کے حوالے ہے اولاد کے حقوق کے تعلق سے۔ دیکھیے ایک بات، ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ذمے کس کا کیا حق ہے وہ ہم دیکھیں جی، اور اس کو ادا کریں۔ دوسرا اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ وہ جانے، اس کا جواب اس کو دینا ہے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے اپنی دلچسپیوں میں لگ کر اولاد کو بے پرواہی کر کے چھوڑ دیا ہے، اور وہ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے کھاتے جوان ہوئے، پھر اس کے بعد اپنا کچھ کام دھندہ انہوں نے کیا اور وہ اپنی زندگی کو سیٹ کر لیا۔ اب وہ سوچیں ہم ان بڈھا بڑھیوں کا کیا خیال کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ امید کرتے ہیں تو وہ جانیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ جانیں، لیکن ہمیں ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری آپ ادا کرتے رہیے۔ اس بات کو بھلا دیجئے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ان کے اوپر بھی کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے تھے، اس میں ان سے کوتاہی ہوئی، اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہوں گے۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے آپ اس کو ادا کیجئے، ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیجئے، ان کا حق پہچانیے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ نسیم صاحبہ سے بات کریں گے اور شاہین صاحبہ سے بات کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا نسیم صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نسیم صاحبہ۔ جی ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قریب 16 سال پہلے ہمارے شوہر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا جی، تو ابھی تک ہمارے گھر میں قریب ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے، تو اب تک سب ٹھیک تھا، لیکن قریب 1 سال سے ہمارے شوہر کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور وہ غصہ بہت کرتے ہیں، ان کا مزاج بالکل بدل گیا ہے، بالکل عجیب سی باتیں کرتے ہیں، کسی کی باتیں نہیں سنتے، ہماری باتیں بھی نہیں سمجھتے، اور روزہ نماز قرآن سب سے دور ہو گئے، کوئی بات سنتے نہیں ہیں، اور نہ طبیعت ان کی ٹھیک رہتی ہے، ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہماری بات مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور بالکل آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ شاہین صاحبہ کا سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ بتائیں بہن شاہین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا پر صحیح جواب پتہ نہیں چلا، تو ان ہندو لڑکی سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے، اس کے بھی ایک بیٹا ہے اور میری ایک لڑکی ہے، تو وہیں پر رہتے ہیں وہ زیادہ، شادی کے 4 مہینے تک میرے پاس ہے اور تب سے وہیں پر رہتے ہیں وہ، اور میں بہت پریشان ہوں۔ دعا آپ کیا دعا کی درخواست کرنا چاہتی ہیں مولانا صاحب سے؟ وہ تو پھیرے بتاتے ہیں، پھیرے لے رکھے ہیں، تو کیا جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے؟ بالکل مولانا صاحب، یہاں پر یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک تو دعا کی درخواست کی ہے، دوسرا بہن کو کون سا راستہ، کیا حکمت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ ان کی طرف؟ ایک بات تو ان کو یہ یاد کرنی چاہیے کہ انہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا کوئی وعدہ تو نہیں کر رکھا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی، ہماری شادی ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو فراموش کر دیا، اس کا نقصان۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگنی چاہیے، کوئی بات اگر ایسی ہے تو اس کو یہ ادا کریں، اور یا ودود و پڑھا کریں اور نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں،
مجھے امید ہے کہ وہ ان کی طرف واپس آ جائیں گے. شادی تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے یہ بتا رہی ہیں. اگر بات یہی ہے تو شادی نہیں ہوتی ہے اس دوسری لڑکی سے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ شادی وہ غالباً ان کی باتوں کا مفہوم یہ نکل کر آ رہا تھا کہ انہوں نے وہ شادی کی ہوئی تھی پہلے کسی غیر مسلم بچی سے اور اس کو چھپایا تھا. اچھا جی دیکھیے اگر ایسا کیا ہے انہوں نے تو وہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے جی. اور یہ ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے ان کی. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں جب آدمی اندھا دھند ایک رشتہ آیا فوراً کر لیا, معلومات کریں پتہ لگائیں تو پتہ لگ جاتا ہے تحقیق. لیکن اب بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر یہ دعا کریں کہ پروردگار میری پرسکون زندگی کا غیب سے کوئی سامان کر دیں. آمین. اللہ ہم بھی بہتری دعا کا کریں معاملہ گے اللہ فرمائے. تعالیٰ ان کو سکون دے. نسیم صاحبہ کا سوال بھی اپنے شوہر کے تعلق سے ہی ہے. 16 برس پہلے ان کی شادی ہوئی لیکن پچھلے کچھ وقت سے ان کا جو مزاج ہے وہ ان کے موافق نہیں ہے, ناراض ہوتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, نماز روزے سے بھی دور ہیں. دیکھیے کبھی کبھی یہ چیز مختلف اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو سورہ بقرہ کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں گھر کے اندر, اور یہ کام کم از کم 1 مہینے تک کریں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پلایا کریں, اور فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی 1 تسبیح پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے ان کے غصہ ٹھنڈے ہونے کے لیے دعا کریں, برداشت سے کام لیتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یوسف پٹھان صاحب کا سوال ہے کہ والدین کی جگہ انہوں نے کہا کہ وہ والدین جو ہے اپنے جو حق اولاد کے ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. جادو ٹونے کا انہوں نے اشارہ دیکھیے دیا. میرا خیال یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف جادو ٹونے نہیں کرتے ہیں. اگر کہیں 1000 میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں. ممکن ہے کسی اور نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہارے خلاف جادو ٹونا کر رہے ہیں. آپ ان سے ملنے کی کوشش کیجئے, ان کو منانے کی کوشش کیجئے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, کہاوت ہے کہ خربوزے پہ چھری گرتی ہے تب خربوزہ کٹتا ہے, اور چھری کے اوپر خربوزہ گرتا ہے تب خربوزہ کٹتا ہے. ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جس طرح سے بھی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں گے آپ کے اوپر برائی آئے گی. ان کی رعایت آپ کے لیے ہر حال میں کرنی ہے. وہ ظلم کریں یا انصاف کریں, آپ کو ان کے ساتھ رعایت ہی کرنی چاہیے. لیکن والدین کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولاد کے بھی حقوق اولاد کے حقوق ہیں, لیکن اس بات کو اولاد نہیں تعلیم دے گی. جی بے شک. یہ بات اولاد نہیں سمجھائے گی کہ تمہارے اوپر کیا حقوق. والدین کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بیٹے سے بات کر رہے ہیں, باپ سے نہیں بات کر رہے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں نور صاحبہ سے, ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں بہن نور. نور صاحبہ بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. جی فرمائیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. فرمائیں کیا سوال ہے, جلدی سے پوچھ لیں, وقت کم ہے. ہمارا سوال یہ ہے نا, شام میں نا سپنے دیکھتی ہوں میں, اور سپنے نا جیسے کنواں ہے, ایک کنواں کے اندر کوئی ایک عورت نظر آئی. ٹھیک ہے. تو اس میں نا ایک دم مڑی آئی اس کی نکل کے. رات کا یہ آج رات کا ہی واقعہ ہے. جی چلیے, یہ خواب مولانا صاحب تک پہنچ گئے. لیکن ایک کالر اور ہیں, دانش صاحب کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. دانش صاحب فرمائیں. دانش صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. غالباً دانش صاحب سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی, ٹی وی کی آواز کھلی ہے. بارہا اپنے ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرنے کے بعد ہی ہم سے بات کریں, تبھی بات ممکن ہو پائے گی. نور صاحبہ کے خواب کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جو کنویں کے اندر وہ عورت نظر آئی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بات ہم تک واضح نہیں ہوئی, لیکن کنویں کے اندر عورت نظر آئی ہے ان کو. دیکھیے کنواں جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ ہے. جی, اگر کہیں کسی نے کنواں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معقول آمدنی اس کو ہونے والی ہے. لیکن وہ عورت جو اس کے اندر نظر آئی ہے, اس نے کیا کہا یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے, لیکن بہرحال کنواں دیکھنا اچھا ہے, اچھی بات ہے. چلیے, یہ خواب اچھی طرح اشارہ کرتا ہے. احسن چھوٹے سے بچے ہیں, غالباً آواز سے تو احساس ہو رہا ہے 14-15 برس کی عمر ہے ان کی. وہ کہتے ہیں ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کا کیا مقصد ہے, اس کی وضاحت چاہیے. اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس میں بے ادبی شامل ہو. مثال کے طور پر ہم نے ایک چیز رکھی ہے اور ہمیں لے کے جانا ہے, اماں نے وہ چیز اٹھائی تو ہم یہ کہیں یہ ہوں جو ہے وہ اف ہے. ہوں کہنا یا کسی بات پہ یہ کیا کہہ رہی ہو, حقارت کی نظر سے دیکھنا, ہوں کر کے ان کو گھٹیا انداز اختیار کرنا, اونچی آواز میں بولنا, یہ ساری چیزیں اف کے درجے میں آتی ہیں. جب بھی آپ بات کریں
امی لگا کے کہیں ابو ایسے بات کیوں ہے. کوئی بات آپ نے کہی باپ کو بری لگی تو آپ اس کی اگر وضاحت کر رہے ہیں تو ان کی بات کو غلط کہہ کر نہ کیجیے. ان سے کہیے ابو میں نے جو کہا تھا میرا مطلب یہ تھا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے کر لوں گا. بالکل. اور جس عمر میں یہ بچے ہیں اور تو ان سے تو یہی کہ بحث نہ کریں اپنے والدین سے, بحث نہ کریں, ان کی بات کو غلط نہ کہیں. اگر غلط بھی ہے تو اس وقت چپ لگا جائیں, بعد میں کسی دوسرے وقت آپ بتا دیں کہ ابو آپ میں نے جو کہا تھا میرا مقصد یہ تھا. پھر بھی وہ کہیں کہ اچھا ہمیں بتاتے ہو, تو آپ خاموش ہو جائیں. پھر بھی خاموش ہو جائیں. والدین کا مرتبہ بہت اونچا ہے, بلند ہے. فرحین صاحبہ سے بات کریں گے اور ساتھ میں فہیم صاحب سے بات کریں گے. فہیم صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جنازے کی نماز میں کون کون سی مطلب صورت پڑھی جاتی ہے مطلب, اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی کے ٹاپک پر مطلب کہ پروگرام کوئی رکھیں مطلب کہ جس سے پتہ چلے گا ان کی پوری زندگی کے بارے میں, مطلب آپ نے کتنی شادی کی. یہ دوسرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے, ذہن میں رکھیے گا. فرحین صاحبہ سے ہم بات کریں گے. بتائیں بہن فرحین کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے امی ابو کو منانے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ مولانا صاحب اس سوال پر آئیں گے. یہ کسی کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ حضرت علی کے تعلق سے جو سوال ہے اس پر وہ بتا دیں پہلے. تو دیکھیے کچھ دن پہلے ہمارے اسی پروگرام میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں بہت سارے صحابہ کرام خلفائے اربعہ سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفصیلات بیان کی گئی. پورا ایپیسوڈ ہم کر چکے ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں, خلفائے اربعہ کے بارے میں تفصیل سے حالات بیان کیے گئے تھے. اتفاق سے آپ نہیں سن سکے ہوں گے ان دنوں, لیکن ایسا ہوا ہے. پھر کوئی موقع آئے گا تو پھر دیکھا نہیں, پھر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ہی سرچ کر لیں, وہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. پورا ایپیسوڈ مل جائے گا اور پورا تفصیلی معلومات ان کو مل جائے گی. اب ہم ان کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. جنازے کی نماز کے تعلق سے انہوں نے جو پوچھا ہے. دیکھیے انہوں نے پوچھا ہے صورتیں. جی جنازے کی نماز میں صورتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں, ثنا پڑھتے ہیں. پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. اصل 4 تکبیریں ہیں اس کے اندر, جو جزو اعظم ہے اس کا 4 تکبیریں ہیں اور قیام ہے. کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب نے نیت باندھی, اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہے ثنا کے اخیر میں. اگر کوئی آدمی وہی والا پڑھ لے جو نماز میں پڑھتے ہیں تو ابھی کوئی حرج نہیں. پھر اللہ اکبر کہا جائے گا. 2 تکبیریں ہو گئیں. اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. اس درود شریف میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اخیر میں, لیکن کوئی آدمی اگر نماز والا درود شریف پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا. 3 تکبیریں ہو گئیں. اس کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ صورت نہیں ہے قرآن مجید کی, بلکہ ایک دعا ہے جس میں استغفار ہے اس آدمی کے لیے بھی جو سامنے ہے, عورت ہو مرد ہو. اور اگر کوئی بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا, لڑکا ہے تو اجعلہ لنا, اور لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا لنا. یہ تھوڑا سا ایک ہا اور ہو کا فرق ہے. یہ اس طرح سے. اور پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے. یہ نماز پوری ہو جاتی ہے. چلیے بہت شکریہ. اب ہم فرحین صاحبہ کی بات کریں گے. نوجوان بچی ہیں اور انہوں نے اپنا سوال بتایا ہے کہ یہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور غالباً یہی جاننا چاہتے ہیں کہ والدین کو کیسے راضی کیا جائے. بیٹے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نظر صرف چہرہ دیکھتی ہے, باہری رنگ روپ دیکھتی ہے. ہاں, باہری رنگ روپ دیکھتی ہے اور جو کچھ اس نے خود بتایا اس کو دیکھتی ہے. لیکن ماں باپ کی نظر اس سامنے کے بعد بھی پیچھے بھی دیکھتی ہے, پردے کے پیچھے بھی حالات بھی دیکھتی ہے, ان کی حیثیت بھی دیکھتی ہے. اس نے جو ہے آپ کو اپنی گاڑی میں گھمایا, کسی دوست کی گاڑی لی اور اس نے گاڑی میں بٹھا کے آپ کو لے جا کے جگہ جگہ ناشتے اور چائے اور سب کچھ کھلایا پلایا. آپ نے سمجھا بڑا خوشحال لڑکا ہے. باپ کو پتہ چلا, اس نے معلومات کی تو پتہ چلا ہے تو کرائے کی گاڑی تھی یا اس کے دوست کی گاڑی تھی, اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. اور معلومات کی تو پتہ چلا کماتا کچھ نہیں ہے, یہ پیسے کہیں سے چرا کے لایا تھا جو لڑکی کو ناشتہ کرا رہا تھا. والدین بہت دور تک دیکھتے ہیں. اس لیے آپ پسند کر رہی ہیں, یہ ایک طبعی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کی فلاں لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں, دعا کر دیجئے کہ اس سے میری شادی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دعا کروں اور جبرائیل, میکائیل, اسرافیل یہ اس پر آمین کہیں تب بھی تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے. اس لیے اپنی پسند کو ماں باپ کے سامنے پوری طرح سے رکھ دیجئے. وہ اس کی معلومات کریں گے, دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ
کہ جو کچھ دور کے پھول سہانے نظر آ رہے تھے اس کے پیچھے بہت کچھ گندگی ہو سکتی ہے. والدین کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ بات ٹھیک ہے, کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے, لڑکا جو ہے غلط عادتوں میں نہیں ہے تو کر دینا چاہیے, اور اگر نہ ہو تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹے تم پسند کر رہے ہو لیکن اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں. اسلام کے دائرے میں رہ کر کے جو پسندیدگی ہے اس کا اگر اظہار کر رہے ہیں اور والدین بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو زندگی اچھی ہو سکتی ہے, اگر کوئی اس میں اعتراض نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو تو. دو کالر اور ہمارے فون مولانا صاحب کے لیے کوئی دعا بھی بتا دیجئے تاکہ ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات. تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرورت صحیح طور پر پوری ہو جائے گی. اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں کر دے گا, ورنہ کہیں اور بہتر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. دو کالر ہیں, نسیم احمد صاحب ہیں اور اس کے بعد فردوس صاحبہ ہیں. نسیم احمد صاحب سوال پوچھیے. نسیم احمد صاحب سوال پوچھیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نسیم احمد صاحب, غالباً اس سے بات ممکن نہیں ہوگی. فردوس صاحبہ آپ فرمائیں. السلام علیکم بھیا. جی فرمائیں, کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. میں جب بھی آنکھ ایسے بند کرتی ہوں نا, ایک سوکھا کنواں بوڑی نظر آتی ہے, ایسا خواب میں نہیں, ابھی بھی بند کرنے سے بھی جیسے سوکھا نظر آتی ہے, کوئی تل نہیں ہوتا ہے. سوکھا کنواں بوڑی سوکھا کنواں نظر آتا ہے. یہ خواب کی بات نہیں کر رہی ہیں, ایسے بھی آنکھ بند کرتی ہیں تو کیا؟ دیکھیے یہ اصول خواب کا ہی کام کرتا ہے یہاں پر, جی چاہے ان کو جاگتے ہوئے نظر آتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے خدا پاک نے کچھ آمدنی کے ذرائع پیدا کیے ہیں, لیکن ابھی اس کے اندر جان نہیں ہے, آمدنی آ نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار یہ کنواں میرے لیے فیض کا ذریعہ بن جائے, آمدنی کے ذرائع کھول دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہوگا. یا قاضی الحاجات اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھا کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آمدنی کی راہیں کھلنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے فردوس صاحبہ کو اپنے سوال کا مکمل طور پر جواب مل گیا ہے. آج کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے, لیکن کس طرف دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. زیادہ تر جو ہے حقوق العباد کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, دو کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو سائرہ صاحبہ, سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمت سے بارش آپ کے اوپر خوب برسائے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں, مبارکباد کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرہ کرایا, اللہ آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی دعا قبول فرمائے, اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمرہ کروائے. آمین آمین بہن. اور اللہ تعالیٰ سے مولانا صاحب سے دعا ہے کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ کرا دے. آمین, ضرور دعا کریں گے. کچھ اور جاننا چاہتی ہیں بہن سائرہ؟ جی نہیں, میری بہن نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی 2 لڑکیاں, انہوں نے اس کے نا دونوں کے بال کاٹ دیے, اس کی تعبیر پوچھنی ہے. 2 بیٹیوں کے بال کتنی بڑی ہیں بچیاں دونوں؟ بچے ایک لڑکی تو جیسے 7 سال کی ہے اور ایک لڑکی 11 سال کی ہے. 7 اور 11 برس کی ہیں. بہت شکریہ, آپ کا سوال پہنچ گیا ہے مولانا صاحب تک. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن محسنہ, سوال پوچھیں. جی میرا نام محسنہ ہے. جی جی جی. سب سے پہلے مولوی صاحب کو عمرے کی مبارکباد. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ سیدی خادری گھرانے سے ہے, ہمارے پاس نماز قرآن کی بھی پابندی ہوتی ہے, لیکن گھر میں خیر و برکت ہی نہیں ہے. اور خاندان میں چاہے میرے ماں باپ ہو یا میرے شوہر کے کوئی بھی رشتہ دار ہو, بھائی بہن, وہ سب ہم سے لڑتے جھگڑتے رہتے, کچھ تو بھی ایک کرکری پنچایت ہوتے رہتی گھر میں. اور پھر میرے بچوں کے بھی صحتان ٹھیک نہ رہتے, ہر تھوڑے دن کو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ طبیعت خراب رہتی. بہن مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا اور اس کو ریکارڈ کر لیجیے گا تو زیادہ اچھا ہے, جو بھی رہنمائی فرمائیں, اور انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی. ایک کالر اور ہیں, ایک سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں. نسیم احمد صاحب ہماری فون لائن پر ہے. ہیلو نسیم احمد صاحب, سوال پوچھیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نسیم صاحب سوال پوچھیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت سوال یہ ہے میرا کہ مولانا صاحب پوچھنا تھا کہ عمرہ یا حج کے لیے 40 دنوں کا قیام ضروری ہے یا کچھ کم میں بھی ہوتا ہے؟ بہت شکریہ اور اچھا سوال ہے. جی مولانا صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں. دیکھیے 40 دن کی شرط نہ حج کے لیے ہے اور نہ عمرے کے لیے ہے. حج کے اصل 5 دن ہوتے ہیں, اس کے اندر ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں.
اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری بھی حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری انسانیت پر اور اہل اسلام پر جو حقوق ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی ضرور حاضری دی جائے. تو وہاں جانے میں بھی اگر 8 دن ہم رہتے ہیں وہاں 40 نمازیں پوری کر سکے تو بہت اچھا ہے، ورنہ چند دن بھی وہاں رہ کر صلاۃ و سلام پیش کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اختر پر حاضری دیں تو بھی کافی ہے. 40 دن کی کہیں کوئی شرط نہیں ہے. جی تو چاہتا ہے کہ وہی رہ جائے، لیکن ہاں یہ کہ دل جو کی قید باتیں ہے تو الگ ہیں، وقت میں آپ کو لیکن ملتا اور ہے بھی زیادہ غم سے ہے زیادہ. زمانے میں محبت کے سوا، بے شک، اور بے بھی شک. ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے آنا چاہتا ہے آدمی، ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ دیکھا بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، وہیں بیٹھا رہے، وہیں دیکھتا رہے. بے شک بے شک. جی نہیں بھرتا. بدرالدین صاحب اور ترنم صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان کے سوال ہمیں نوٹ کرنے ہیں. بتائیں بدرالدین صاحب. خیر مقدم آپ کا بدرالدین صاحب، سوال پوچھیں. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. ہلو جی ہلو، فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ بہت جو ہے پریشانی ہے، بیماریاں ہیں بھیا کی، میرے جو ہے شادی لگتی چھوٹ جاتی ہے گی جہاں لگتی ہے گی. آپ کا اپنا نام بتا دیں بہن. میرا نام شہوار شاہنواز پروین. ہاں جی. میں بھی بیمار رہتی ہوں بہت. جی بیماریاں بھی میں رہتی ہیں. چلیے ترنم صاحب بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بہن ترنم سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں بہن ترنم. مولانا صاحب کو، عبداللہ راجہ صاحب کو بہت بہت مبارکباد عمرے کی. بہت شکریہ. اور کیا کہتے ہیں نا، مجھے ایک خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھیں بہن مجھے پوچھیں. خواب دکھا تھا کہ ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو. مجھے خواب دکھا تھا کہ ہمارے ادھر ایک پہنچے ہوئے وہ تھے پیر ننھے میاں صاحب بھوپال میں، تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، مگر مجھے ابھی ان کا دکھا کہ ان کا جنازہ دکھ رہا ہے اور لوگ وہاں پر سلام پڑھ رہے ہیں کہ یا وہ ہے نا سلام، جی 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 یا نبی سلام علیکہ، وہ پڑھ رہے ہیں. اور پھر دوسری بار یہ دکھا کہ میں ایک مزار کے پاس سے جا رہی ہوں تو وہاں السلام علیکم اہل القبور کہہ رہی ہوں. تو اس کا خواب کی تعبیر جاننا تھی کہ سلام کا کیا مطلب. بہت شکریہ مولانا صاحب. تفصیل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی قبر کے پاس سے یا کسی قبرستان کے پاس سے گزرتی ہیں تو آپ کو سلام کرنے کا دھیان نہیں آتا ہے. آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزریں یا کسی مزار کے پاس سے گزریں تو السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم پوری دعا اگر یاد نہ ہو تو السلام علیکم بھی کہہ لیا کریں، تو اتنا بھی کافی ہے. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. ریاض صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ریاض صاحب اور سوال پوچھیے. ہلو جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج یہ میری اہلیہ نے 4-5 دن پہلے یہ دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. بچے ہیں آپ کے؟ ہاں جی بچے ہیں آپ کے حقیقی زندگی جی بچے ہیں، بچے ہمارے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. جی مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ اچھا یہ ہے کہ کسی غریب کے ہاں چھوٹے بچے ان کے گھر میں ہوں، ان کو کچھ دودھ پہنچا دیں 2-3 دن تک. جی اچھا. ایک محسنہ صاحبہ کا سوال، اور وہ کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، رشتوں میں مٹھاس نہیں ہے، اور بچوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ گھر میں پڑھیے چند دن، اور گھر کے اندر چاروں کونوں میں ہلکی ہلکی آواز میں اذان کہیے، صبح اور شام چاروں کونوں میں اذان کہیے ہلکی ہلکی آواز میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں. جی جی مولانا صاحب نسیم احمد صاحب کا سوال ہے. عمرہ اور حج کے تعلق سے ہو گیا ہے. ہم نے سائرہ صاحبہ کا سوال ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے 7 برس کی اور 11 برس کی ان کی 2 بچیاں ہیں، ان کی بال کاٹنے کی بات ہے. دیکھیے بال خواب میں مال ہے. تعبیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بال جو ہے وہ مال ہوتا ہے، تو ان کے بال کٹنے کا مطلب خدا نخواستہ کچھ مالی نقصان ہے. اسی لیے میں نے پوچھا کیا عمر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ وہ ان کے گھر کا ہے معاملہ، لیکن آپ کے ہی گھر کا معاملہ ہے. 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس خواب کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت فرما، اور کچھ تھوڑے بہت پیسے کسی بہت غریب آدمی کو خاموشی سے دے دیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. یقیناً بہت مفید باتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچی، ہم تک پہنچی. بہت بہت شکریہ. ناظرین راہ نجات میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں.